बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ अली मलिक और हम आपको अपने चैनल एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक में खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ़ सहाफ़ी, मारूफ़ शायर और तदरीस के शोबा से भी मुंसलिक हैं जनाब प्रोफ़ेसर आरिफ़ साहब। और इनसे आज हमारा जो मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है गिलगित बल्तिस्तान की जो हालिया सियासी सूरत हाल है और इलेक्शन का जो ऐलान हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी 15 नवंबर जो है वो डेट दी जा चुकी है। उस पे हम सर से बात करेंगे और हम इन्हें अपने चैनल में जो है और यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। तो सर, पहला आपसे हमारा जो सवाल होगा, क्वेश्चन होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो ऐलान हुआ इलेक्शन के हवाले से, और उसमें स्पेशली जो सूबे के हवाले से बात हुई है, कि आया उसको आप क्या देख रहे हैं कि भाई सूबा ये मुख्तलिफ हल्कों में ये बातें भी होती हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो सूबे की बात होती है बनाने की, तो आया इसको इस दफ़ा आप इसको सीरियस देख रहे हैं, संजीदगी से इसको लिया जा रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुमताज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबात की बात हुई, तो अगर हम गिलगित बल्तिस्तान का ज़रा पॉलिटिकल इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो ये तो एक बिल्कुल नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाले होते हैं तो वहाँ का एक मखसूस वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। गिलगित बल्तिस्तान में कभी भी जो भी रिफॉर्म्स होनी होती हैं वो इन्हीं इलेक्शन के दिनों में ही होनी होती हैं। इलेक्शन से पहले का 1 महीना या 1.5 महीने का अरसा हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के लिए अहम रहा है, चाहे वो मुशर्रफ के दौर का की असम्बली हो, चाहे उसके बाद 2009 में जो सेल्फ गवर्नेंस पीपल्स पार्टी ने जो ऑर्डर दिया वो हो, और उसके बाद फिर आगे जाकर नून लीग की तरफ से जो एक माशी या तरक्याती पैकेज आया था वो भी अपनी जगह काबिल ज़िक्र है। और अब कहीं जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो गिलगित बल्तिस्तान में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि वो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए एक मखसूस हिकमत अमली के साथ चल रही है। और इस हिकमत अमली की एक मिसाल जो है वो एक ऐसी जमात की जो गिलगित बल्तिस्तान में मकबूल है और उसके साथ उनका अलायंस हो चुका है, और दूसरी जमात के साथ अलायंस वो करने जा रही है या उसकी बातें चल रही हैं। अगरचे उस हवाले से इस पे भी मेरा नेक्स्ट सवाल था कि आप इस वक्त जो पीटीआई की मतलब पीटीआई का इल्हाक हुआ है एमडब्ल्यूएम से या इस्लामी तहरीक से भी बातें हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपना कोई अभी मौक़िफ़ या फ़ैसला नहीं किया, तो इसको भी इस पे भी आप अपनी रोशनी डालेंगे? लेकिन मैं अपनी पहली वाली बात मुकम्मल करना चाहता हूँ कि ये जो माहौल बना हुआ होता है कि जो वफाक में फ़ेडरल की जो हुकूमत होती है वो हुकूमती जमात हमेशा इस चीज़ को जानती है, और ये गिलगित बल्तिस्तान की एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी है कि वहाँ पर फ़ेडरल रूलिंग पार्टी को जो एज मिलता है वो उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो उसी तनाजुर में अमूमन जब भी ये फ़ेडरल की जमातें वहाँ आती हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान की दुखती रग पर हाथ रखते हैं, और वो दुखती रग है आइनी सूबे का जो कि ऐलान या उसकी डिमांड। ये गिलगित बल्तिस्तान की कोई आज की डिमांड नहीं है मुमताज़ साहब, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लगी हुई है, इसके पीछे असलाफ़ की कुर्बानियाँ हैं। और इस नारे को लेकर, इल्हाक़ और वतनियत के नारे को लेकर, मोहब्बत पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी के नारे को लेकर अब जो है निस्फ़ क्या पौने सदी गुजर गई है। और यही वजह है कि इस रिश्ते की तरफ जो एक मुतालबा बढ़ रहा है, वो मुतालबा जब पूरा ना हुआ या अभी तक हनूज़ पूरा नहीं हो सका, अगरचे उसमें किसी हद तक तब्दीलियाँ आती रही हैं स्ट्रक्चर में, तो उससे जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात बहरहाल मुतासिर ज़रूर हुई हैं। मतलब अवामी ये मुतालबा है कि एक तशख़्ख़ुस और एक जो हमें मतलब शनाख्त दी जाए, आप चाहे उसको जिस सेटअप के ज़रिए लेके आएँ, सूबे की शक्ल में लेके आएँ, कश्मीर जैसे अलग सेटअप दें, लेकिन एक शनाख्त अब देनी पड़ेगी। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई अभी तक कि ये वो ख़ित्ता है जिसने हमेशा इल्हाक़ और मोहब्बत की बात की, इसने हमेशा पाकिस्तान को ओन करते हुए पाकिस्तान का हिस्सा बनने में फ़ख्र महसूस किया, लेकिन इसको हमेशा कश्मीर कास्ट से जोड़कर कुछ हर्डल्स टेक्निकली क्रिएट किए जाते हैं। खैर, अभी ये मौका वो नहीं है, क्योंकि आपका सवाल ये है कि क्या ये जो इस मौजूदा हुकूमत है क्या ये वाकई इस बात को लेकर सीरियस है। तो देखिए, माजी में भी हुकूमतों ने
ایک سیاسی نعرے کے طور پر نفسیاتی ایک جو اٹریکشن ہے وہ پیدا کرنے کے لیے یہ نعرے لگائے، لیکن اس دفعہ کچھ انٹرنیشنل حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک امید رکھی جا سکتی ہے کہ کچھ پریکٹیکلی کچھ ہونے والا ہے۔ جی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سیناریو بنتا جا رہا ہے، اس سیناریو میں ہمیں اب یہ بات پاکستان کے مقتدر اداروں کو سمجھنا ہوگا کہ اب گلگت بلتستان کو اون کیے بغیر شاید یہ سلسلہ اسی طرح لٹکا ہوا سلسلہ دور تک نہ چل سکے۔ اگلی بات یہ ہے، ممتاز صاحب میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ لگ تو یہی رہا ہے، تاثر یہی مل رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس بار سنجیدہ ہے، جس طریقے سے نیشنل میڈیا پر اس کو اون کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں جو علی امین گنڈا پور نے جب پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے اعلان میں جو تمہید باندھی، اس میں شد و مت کے ساتھ اس بات کو بار بار اون کیا گیا کہ اب ہم ایک اسٹیپ فارورڈ ہیں۔ تو امید ضرور رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ اور مسائل آئیں گے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو جماعتیں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو جماعتیں جو کل تک اپنی حکومت بناتے وقت یہی آئینی حقوق کا نعرہ لے کے آتی ہیں، وہ ایک دم جب اپوزیشن میں آ جائے تو وہ اپوزیشن میں۔ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی، میرا بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک یہ چیزیں ملی بھی اس وجہ سے نہیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے ہی اس کاز کو جو ہے کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مل بیٹھ کے اور سارے ایک یک زباں اس پہ آ جائیں تمام پارٹیوں کے جو لوگ ہیں، تو شاید یہ چیز ہو چکی ہوتی ہے۔ ابھی آپ اس کے بارے میں بات کر نہ رہے ہوتے، یہ آپ کو حقوق مل چکے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا عارف صاحب آپ سے سوال ہوگا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایم ڈبلیو ایم کا الحاق ہوا ہے، یا ساتھ میں اسلامی تحریک کی بھی بات ہو رہی تھی لیکن ان کے لوگ وہاں پہ نہیں پہنچے یا ان کا بھی موقف سامنے نہیں آیا، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم کا جو الحاق ہے یہ فیوچر میں کس حد تک کامیابیاں سمیٹ سکتی ہے یا کتنا مضبوط ہے کہ الحاق ہے؟ دیکھیے ممتاز صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ ایم ڈبلیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ ادھر فیڈرل میں بھی کولیشن کے طور پہ ایک اپنا سٹینڈ لے چکی ہے۔ گلگت بلتستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں ذرا اس منظرنامے کو دیکھتے ہیں، سیاسی منظرنامے کو، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے میدان اتنا صاف نہیں ملا۔ اس کی ایک وجہ، ایک کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ صوبائی حکومت کو میں رہنے والی جماعت کو میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ عوامی سطح پر غیر مقبول ہونے کے باوجود بھی کچھ کام نون لیگ نے ایسے ضرور کیے ہیں کہ جس کو اون کیا جانا چاہیے، اور وہ آنرشپ نون لیگ کو ملنی چاہیے تھی، وہ نہ مل پائی۔ اس کے اوپر ہم آگے اگر آپ بات کریں تو ہم بات کریں گے، لیکن یہ ہوا کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو میدان اتنا صاف نہیں ملا۔ پی ٹی آئی کو میدان صاف نہ ملنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بھی اب اس چیز کا اندازہ تھا کہ انہیں کسی جماعت کو لے کے چلنا ہے، اور ایم ڈبلیو ایم اور اسلامی تحریک دونوں جماعتیں ایسی جماعتیں ہیں کہ جن کا پبلک میں ہولڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دونوں جماعتیں یقیناً ایگزسٹ کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کولیشن ہے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کی کولیشن ہے، اس کا ایک جو ان کو جو پولیٹیکلی جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انہیں اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے میں تھوڑا سا ماحول سازگار ملے گا۔ لیکن یہاں ایک صورتحال مزید دلچسپ پیدا یہ ہو گئی ہے کہ اسلامی تحریک نے حال ہی میں ان کی جو ہماری صوبائی لیڈرشپ ہے، شیخ مرزا علی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ ڈس آن کیا، وہ اس اتحاد کو یا آگے جا کر کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ماحول کو ابھی سے ہی آن نہیں کر رہے ہیں، تو جس سے ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید اسلامی تحریک پی ٹی آئی کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے، اور یہ جو اگینسٹ کھڑی ہونے والی بات ہوتی ہے یہ دراصل پولیٹیکلی ٹیکنیکل حربے ہوتے ہیں جو کہ نہیں۔ آپ کیا ویسے سمجھتے ہیں کہ اسلامی تحریک کا اس طرح سے اگینسٹ جانا یا ابھی تک پس و پیش سے کام لینا یا اپنا موقف مطلب وہ واضح نہ کرنا، وہ کس چیز کی دلالت ہے؟ آیا وہ اپنے قد کاٹ کو کمزور پا رہی ہے اس الحاق میں بیٹھنے کے حوالے سے، یا زیادہ حصہ وہ چاہ رہی ہے؟ کیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے کوئی آفیشیل بیانیہ تو اس طرح سے سامنے نہیں آیا، لیکن چونکہ میں اسی خطے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہماری نظریں ہوتی ہیں، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی تحریک کو اور پی ٹی آئی کو اگر ہم کولیشن میں بٹھاتے ہیں تو اس کا جو بینیفٹ زیادہ ہے وہ پی ٹی آئی کو ملتا نسبتاً اسلامی تحریک کے، اور اسلامی تحریک کی بھی اسی وجہ سے کچھ ڈیمانڈز ایسی تھیں۔
ایک آدھ سیٹیں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر ان کی بات نہیں بن سکی. تو یہاں پر بات سیاسی خط کاٹ کی نہیں تھی، لیکن کیونکہ اسلامی تحریک ایک دفعہ باقاعدہ نون لیگ اور پی پی کے ہرا کے اس کو وہاں پہ باقاعدہ گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنا چکی ہے. تو اب ایک مطلب ایسی پارٹی، ایون آپ MWM کو بھی دیکھ لیں، تو وہاں پہ کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ زیادہ حصہ مانگ رہے ہو، یا دوسری بات جو آئینی حقوق کے حوالے سے وہ لوگ کر رہے ہیں ان سے میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی ہے کہ رابطہ ہو، اسلامی تحریک کا موقف آ جائے، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا ہو نہیں سکا. ان سے پوچھا جائے گا بھی آپ کا کیا موقف ہے، لیکن وہ یہ زیادہ تر ان کی بات آ رہی ہے کہ جو اصولی ہمارا موقف ہے، لوگوں کو جو آئینی حقوق ہیں وہ جو بھی دے گا ہم ان کے ساتھ جو ہے الحاق کریں گے. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. MWM بھی اسی کو لے کے آگے بڑھی ہے جو الحاق ہوا ہے. میں ممتاز صاحب، ہماری اسلامی تحریک کی لیڈرشپ بھی یقیناً میڈیا کے توسط سے ہمارا یہ بیانیہ ان تک جائے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس چیز کو آن کرتا ہوں کہ اسلامی تحریک جو ماضی میں تحریک جعفریہ رہی، انہوں نے 5ویں صوبے کی بات ہمیشہ سے کی ہے. یہ ان کا مین مینیفیسٹو رہا ہے، اور اس مین مینیفیسٹو میں انہوں نے آج تک کوئی رد و بدل نہیں کی. ٹھیک، لیکن یہ جو حال ہی میں گلگت بلتستان سے ایک جماعت کی حکومت ختم ہوئی، اس کے لیے بھی اسلامی تحریک ایک سپورٹیو جماعت کے طور پہ کھڑی تھی. اسلامی تحریک نے وہاں پر نون لیگ کے ساتھ بھی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مکمل کولیشن میں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ ایڈجسٹمنٹ تھی. جی، اور نون لیگ نے جو سرتاج عزیز کی قیادت میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا آج جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یعنی کہ نتیجہ 0/0 ہے. ہاں، البتہ یہ جو آپ نے بتایا کہ اگر اسلامی تحریک کا سٹرانس یہ ہے کہ جو جماعت ہمیں آئینی حقوق دے گی، تو اس کے لیے تو پھر PTI میرے خیال سے اعلان کر رہی ہے، تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اسلامی تحریک دراصل اس عوامی ویٹیج کی بات کر رہی ہے جو اسلامی تحریک کو حاصل ہے. یعنی کہ چلیں اس پہ تو زیادہ تھوڑا ہو گئی بات. آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ وہاں سے ہیں، آپ کا ایک نظر ہے وہاں کے حلقوں پہ، تو مضبوط اس وقت آپ کو جو کینڈیڈیٹ ہیں واضح آپ جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے حلقوں میں جیت جائیں گے، ان کے تھوڑا سا نام بتا دیں، کیونکہ ایک دلچسپ سوال ہے اور صورتحال وہاں بڑی گہما گہمی ہے. یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا اگر میں کوئی حتمی جواب دوں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے ویورز بھی اس چیز کو، کیونکہ سیاست میں کوئی بھی یہ ایک پریڈکشن ہو سکتی ہے، لیکن ایک حرف آخر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ جیتنے کون والا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، مضبوط امیدواروں پہ بات کریں گے، لیکن جہاں کچھ کانٹے کے میچز پڑنے والے ہیں وہ بھی بتا دیں کہ کون سے حلقے جہاں زیادہ جو ہے ایک ٹف ٹائم ایک دوسرے کو دیں گے. انتہائی دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے گلگت چومے کے، جہاں پیپلز پارٹی کے جمیل، سابق CM حفیظ الرحمان نون لیگ کے، اور فتح اللہ صاحب آمنے سامنے ہوں گے. آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے، اور یہ تینوں اپنی جگہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں. اسی طرح دلچسپ صورتحال ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے اسکردو 1 میں، کہ جہاں اس سے بھی سابق CM سید مہدی شاہ صاحب اور PTI کے راجہ زکریا صاحب آمنے سامنے ہیں، جبکہ نون لیگ کے حاجی اکبر تابان صاحب. یہاں پر بھی 3 مضبوط امیدوار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم جاتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں شگر کی طرف، تو عمران ندیم اور راجہ اعظم خان، ان کا مقابلہ انتہائی خوبصورت ہوگا. PP کے وہ واحد رکن تھے جو کہ منتخب تھے شگر سے، اور یہ انہوں نے نون لیگ کو ہی شکست دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، گانچے کی جو 3 انتخابی حلقے ہیں، تینوں میں انتہائی کانٹے کا مقابلہ ہوگا. تینوں میں ایسے کینڈیڈیٹس آمنے سامنے ہیں کہ جن میں سے کسی کو بھی آپ ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے. ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ گانچے میں اب ایک پبلک کی جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی ہمیں بدلتی ہوئی نظر آئی. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں جو الیکشن گزر چکا، اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں تو دیکھیے گا کہ 4.5 سال سے زیادہ حکومت کرنے کے باوجود گانچے 24 جو آخری حلقہ ہے گلگت بلتستان کا، وہاں پر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بعد میں الیکشن کمیشن میں ہارا ہوا تصور کیا گیا، فیصلہ ان کے خلاف آیا، لیکن تب تک وہ مرحوم ہو چکے تھے. اٹ مینز کہ وہاں پر اب وفاق نوازی کا جو ذہن ہے وہ نہیں ہے. اور اس بار بھی گانچے سے محمد اسماعیل کھڑے ہیں. یہاں نیچے آتے ہیں تو آمنہ انصاری اس بیکورڈ ایریا میں PTI کے ٹکٹ پہ کھڑی ہیں، رکن اسمبلی رہیں 2 مرتبہ، اچھا مقابلہ کریں گی، اور ان کا بھی مقابلہ بہت دلچسپ ہوگا. پھر ذرا سا نیچے اتر کے آتے ہیں اگر گانچے 1 میں، تو گانچے 1 میں مقابلہ انتہائی دلچسپ نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی کے محمد جعفر ایک
مضبوط طاقت کے طور پہ وہاں پر اس وقت ابھرے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کیونکہ وہ بھی سینئر ہیں، ان کے مقابلے میں ابراہیم ثنائی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، جو خود مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. اور ابراہیم ثنائی صاحب یہ جو حال ہی میں گورنمنٹ گزری وہاں نون لیگ کے ایجوکیشن منسٹر تھے، وہاں سے انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف شفٹ کیا اور انہیں پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا. اور ان دونوں کے ساتھ پہلی مرتبہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں مشتاق، وہ بھی اس کو لڑیں گے الیکشن کو، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دوں ممتاز صاحب کی کچھ انتخابی حلقے، آپ چونکہ ہم پورے جی بی کی بات کر رہے ہیں تو کچھ انتخابی حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ فیڈرل میں حکومت بنانے کی حکمت عملی کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کو لوگ اون نہیں کریں گے، وہ طے شدہ ہے. اس میں کچھ دیامر استور میں ایک آدھ جگہوں پہ، اور ہمیں پی ٹی آئی کمزور نظر آتی ہے. اس طرح بھی آپ نگر کی اگر بات کرتے ہیں تو جس طرح اسلامی تحریک نے اپنا سٹانس لیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس وہاں مضبوط ہیں. حاج رضوان کو اب نگر میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایم ڈبلیو ایم کے جو ہے پہلے بھی وہ رکن اسمبلی رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیے ان کے لیے راستہ تو اس وقت بڑا ہموار ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیاست میں کوئی بھی دن آخری دن تو ہے نہیں. ایک چیز یہ ہے ممتاز صاحب، یہ بہت اہم بات ہوگی کہ اب کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی ڈیٹ گزر چکی ہے، اب کوئی نیا کینڈیڈیٹ نہیں آئے گا. اب موجودہ کینڈیڈیٹس کے اندر ہی ٹکٹ کی شفلنگ یا شفٹنگ کے معاملات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حلقہ نمبر 3 اور جہاں پہ فدا حسن نوشاد، اور ادھر حلقہ نمبر 2 جو ہے سکردو کا کاظم میسم وہاں پہ آ رہے ہیں، وہاں کا چوں امتیاز سے پہلے ایم ڈبلیو ایم سے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پہلے میں حلقہ 2 کی بات کروں گا. حلقہ 2 میں یہ بات میڈیا پہ آن کرنا چاہتا ہوں ایک تجزیہ کار کے طور پر، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انتخابی حلقہ ہے جہاں ایم ڈبلیو ایم نے بہت اچھا کھیلا ہے اس کو سیاسی طور پہ. اگرچہ ایم ڈبلیو ایم مخالف جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایم ڈبلیو ایم نے یہ اچھا نہیں کیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ بہت اہم حلقہ تھا. یہاں پر اگر پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ لاتی تو وہ کینڈیڈیٹ بھی کوئی کمزور کینڈیڈیٹ نہ ہوتا، یہ طے شدہ بات ہے. ابھی موجودہ صورتحال میں جس طرح آپ نے بتایا کہ کاچو امتیاز جو کہ پچھلی حکومت میں ممبر تھے وہ یہاں سے لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں سید محمد علی شاہ، یہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. یہ بھی میں بتا دوں کہ انہیں بھی پبلک اون کرتی ہے. ایسے میں میسم کاظم جو ہیں، جو کہ بالکل نووارد ہیں، نئے نوجوان ہیں، انہیں ایم ڈبلیو ایم نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ریورس کر کے پی ٹی آئی اور جی ہاں پی ٹی آئی کی ایک طریقے سے چھتری نہ بھی کہیں تو بھی چلیں، ان کو ملا کر ایک مشترکہ چھتری ایسی بنائی ہے کہ پوزیشن مضبوط، جی ایک بالکل نیا نوجوان اس وقت ایک مضبوط ترین کینڈیڈیٹ کی صورت میں کھڑا ہے. بلکہ میں یہ پریڈکشن ہے میری، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری اس پریڈکشن کو آپ حرف آخر مانیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ 2 میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس وقت سب سے واضح اگر مضبوط کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو وہ ہیں. میں اس بات سے کسی مد مقابل کسی بھی امیدوار کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا، لیکن میری ٹھیک ہے آخری یہ بتا دیں کہ جو صاحب کا تذکرہ رہتا ہے، میں صرف ایک بات کروں کہ ناشاد صاحب جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. اور پھر یہاں پر ایک بات میں بتاؤں گا کہ گلگت بلتستان کا ایک سیاسی المیہ یہ رہا ہے کہ جب بھی فیڈرل کی جو جماعتیں ہوتی ہیں یہ کینڈیڈیٹس کی تبدیلی میں ٹائم نہیں لگتا. ناشاد صاحب نون لیگ کے نہ صرف کی حکومت میں اسپیکر پہ تھے بلکہ وہ ابھی بھی اس عہدے پہ ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی جوائن نہیں کریں گے. لیکن انتہائی حیرتناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یہاں کے جو فیڈرل جو ان کی کیبنٹ تھی انہوں نے ایک سٹانس یہ رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے الیکٹیبلز کے اوپر فوکس کیا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر حسن کو روندو میں انہوں نے اٹھایا اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا. ابراہیم ثنائی کو انہوں نے گھانچے میں، جبکہ حاجی فدا محمد ناشاد کو انہوں نے فدا محمد ناشاد کی آپ پوزیشن سر بتا دیں، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے. فدا محمد ناشاد صاحب بہت مضبوط پوزیشن میں ہوں گے. جو اور نیکسٹ سی ایم آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نیکسٹ سی ایم بھی بتا دیں. اور ابھی تو راجہ جلال ہیں گورنر، تو حکومت اگر پی ٹی آئی کی آ جاتی تو آپ نیکسٹ گورنر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا آخری سوال ہے. میرے خیال سے ممتاز صاحب جس طرح کی بساط پی ٹی آئی نے بنائی ہے
اس بساط کو اگر سامنے رکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر اتنی دور تک کھیلی ہے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ، انہوں نے کچھ جگہوں پہ اپنے مضبوط کینڈیڈیٹ ہٹائے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا سی ایم لانا چاہتے ہیں. اور موسٹ پروبیبلی جس طرح پاسٹ پریکٹس رہی ہے، پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا، نون لیگ کے صوبائی صدر نے، تو اس دفعہ ان کے کینڈیڈیٹ جو سید جعفر شاہ ہوں گے وہ وزارت اعلیٰ کے مضبوط کینڈیڈیٹ بن کر سامنے آئیں گے. جی اور یہ پی ٹی آئی کا سٹرانس یہی ہے. اسی وجہ سے یہ ساری بات کی گئی ہے. جہاں تک گورنرشپ کی بات ہے تو اس پر کوئی بھی رائے دینا قبل از وقت ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اسکردو حلقہ نمبر 1 میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے راجہ زکریا صاحب، وہ گورنر صاحب کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں. اور یہاں بلتستان کے سیناریو میں پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ گورنر کے قلمدان پر بھی پڑے. یہ ایک ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن ابھی فی الحال حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عارف صاحب نے ہمیں وقت دیا. اور یہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو ابھی تک کی گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے صورتحال بن چکی ہے، ایک تصویر مطلب ابھر کے سامنے آئی ہے، اس پہ ہم نے بات کی ہے. اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ بھی جو قریب صورتحال بنتی رہے اس سیاسی حوالے سے، تو اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ٹائم زیادہ ہوا ہے.